سونا اے دربار مدینے والے دا ویکھن چلیے کار مدینے والے دا ویکھن چلیے کار مدینے والے دا۔ شہزاد بھائی قافلے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے پھر کہنا پڑے گا کہ ویکھن چلیے کار مدینے والے دا سونا اے دربار مدینے والے دا ویکھن چلیے کار مدینے والے دا ویکھن چلیے کار مدینے والے دا۔ سونا ہے تے ہر شے دی سونی 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 سونا ہے ہر یار مدینے والے دا سونا اے ہر یار مدینے والے دا ویکھن چلیے کار مدینے والے دا۔ میری دعائیں محفل وچ جڑے بیٹھے نے اور جو دیکھ بھی رہے ہیں ان کے لیے میری دعائیں محفل وچ جڑے بیٹھے نے اے سب دیکھن دربار مدینے والے دا سب دیکھن دربار مدینے والے دا ویکھن چلیے کار مدینے والے دا ویکھن چلیے کار مدینے والے دا۔ رات دنے بسے ہو دعاواں منگنا 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 آنکھ لگے مقدر کی کھڑکی کھل جائے اج ہو جاوے دیدار مدینے والے دا ہو جاوے دیدار مدینے والے دا ویکھن چلیے کار مدینے والے دا سونا اے دربار مدینے والے دا ویکھن چلیے کار مدینے والے دا ویکھن چلیے کار مدینے والے دا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دیکاؤ نیوز ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو سے میں آپ کا بھائی بیٹا محمد شہزاد مجید حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں رمضان مبارک ٹرانسمیشن لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے اور آپ ڈیلی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اس میں بہترین اسکالرز
नाथवा हज़रात, पीर उज़्ज़ाम और उलमाए कराम से आपकी मुलाकात होती है, सवाल व जवाब होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, हम उस कमेंट्स का जवाब भी दे रहे हैं, और जो आप सुनना चाहते हैं हम वो नाथवान आपको सुनाते भी हैं, उस नाथवान से आपकी मुलाकात भी करवाते हैं, और जिस आलम और जिस स्कॉलर से आप मिलना चाहते हैं हम उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। आपको पता है कि रमज़ान मुबारक है, हर बंदे की अपनी मसरूफियात हैं, और बाज़ लोग ये होते हैं कि इस जो रमज़ान मुबारक होता है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तरफ उनकी तवज्जो होती है, वो दुनियावी मामलात नहीं करते। लेकिन ये जितने भी हमारे पास मेहमान आते हैं इनकी ज़रा नवाजी है कि ये जो हमें टाइम देते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, अपनी इबादत से टाइम निकाल कर, लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी एक इबादत ही है, क्योंकि हम आप तक दीनी मामलात पहुँचाते हैं, दीनी सवाल व जवाब आप तक हम पहुँचाते हैं। हमारे पास हमारे आज के जो मेहमान हैं उनका तारफ़ करवाता चलता हूँ, और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एडवोकेट हैं, मेरी मुराद एडवोकेट अवैस अहमद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक मैं है ठीक हूँ। अवैस भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तबीयत ठीक-ठाक कैसी है? माशाल्लाह हंसते खिलते मुस्कुराते नूरानी चेहरा लेकर माशाल्लाह। एडवोकेट तो बड़े और तबीयत के होते हैं, आप माशाल्लाह ऐसे इस्लामी लग रहे हैं, माशाल्लाह ऐसे लगता है कोई आलिम है या कोई मुफ्ती है। तो ये रंग कहाँ से आया आप ये रंग? अगर इस्लामी प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया तो उसकी वजह भी यही है। यही बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जिस सिलसिला तसव्वुफ़ और जिस सिलसिला नस्ब से ताल्लुक़ है, जी जी, ये रंग सारे वही हैं जो हमें आपको नज़र आ रहे हैं, हाँ, स्क्रीन पे देखे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाँचों उंगलियाँ तो हर जगह बराबर नहीं होती, ठीक है। कहीं अच्छे भी होते हैं, कहीं बुरे भी होते हैं। तो अच्छे लोग जो हैं वो मिसालें बना करते हैं। आज आप लोगों का बनाने का चॉइस जो है वो मेरी तरफ थी, तो उसकी वजह भी यही है। अगर मैं ऐसा ना होता तो कोई और होता मेरी जगह पे। यही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें मौका दिया आज बोलने का। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, वकालत का शोबा और ऐसे मामलात हैं जिसमें आपकी नज़र मुख्तलिफ़ मामलात के ऊपर हम वक्त रहती है। बिल्कुल इसी तरह एक वकील जो होता है, जो प्रोफेशनल पेशावर वकील है, तो वो एक ही वक्त में डॉक्टर भी है, एक ही वक्त में इंजीनियर भी है, एक ही वक्त में तबीब भी है, एक ही वक्त में वो आर्किटेक्ट भी होता है। ठीक हो गया जी। जो ज़िंदगी में मामलात हैं, जहाँ जहाँ तनाज़ात सामने आते रहते हैं, तो उनको जब तनाज़ात को देखते हैं तो उसके बैकग्राउंड पे भी जाना पड़ता है कि क्या है। हमें आर्किटेक्ट को भी देखना पड़ता है, हमें बिल्डिंग को भी देखना पड़ता है, हमने उसके स्ट्रक्चर को भी देखना पड़ता है, फिर उसके बाद पेपर वर्क भी आ जाता है। तो बहुत सारे मामलात जो सामने दुनियावी आते हैं और उनमें अगर तनाज़ात सामने आते हैं तो वकील की ज़रूरत है आपको। और दूसरी बात ये कि देखें, वकील तो अल्लाह तबारक व तआला का इसमें ज़ात है, ठीक है ना, जो वकालत करना। तो वकालत का काम ये है कि हमने आपका सवाल, आपका पैगाम जो है आगे पहुँचाना है। अवैस भाई, इस पर इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। मेरे जहन में बड़े सवालात उठ रहे हैं और इंशाल्लाह वो सवालात आपसे किए जाएंगे, जिसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ के सवाल भी होंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है थोड़ा सा हमारी ये जो दिखाओ न्यूज़ की जो टीम है या जो हमारे व्यूज़ है, ये जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, ये ऐसे वैसे सवाल, ज़रा मसाले वाले सवाल जो होते हैं ना, वो भी बड़ा लाइक करते हैं। नाज़रीन, हमारे पास आपने देखा एडवोकेट साहब तशरीफ़ फरमा है, माशाल्लाह प्यारी प्यारी गुफ्तगू होगी, जैसे कि इनका चेहरा आपको दिखा रहा है, नूरानी चेहरा है। और इनके साथ आज एक मरतबा फिर हमारे बड़े भाई मोहम्मद इमरान हसन कादरी साहब, वो भी तशरीफ़ लाए हैं और बड़ी मुश्किल से टाइम लिया उनसे। और ये माशाल्लाह दोनों हजरात जो हैं ये एक ही आस्थाने से बैत है, इनका रिश्ता भी एक ही आस्थाने से है। तो मैंने इमरान भाई को कहा, इमरान भाई आज नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा इमरान भाई प्लीज़ 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 अवैस भाई आ रहे हैं, तो आप आएंगे तो फिर जो है ना वो बात और वो जो तसलसल है वो जुड़ जाएगा और महफिल में जो है ना वो चार चांद लग जाएंगे। तो उनकी ज़रा नवाजी कि उन्होंने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इमरान भाई, पहले तो आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस हवाले से कि माशाल्लाह जितने प्रोग्राम्स मैंने आपके साथ किए हैं, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ होस्ट किया उसको। और ये कलर जो है ना आपका, मैंने भी पहली बार देखा, क्योंकि आपके साथ तो एक तवील अरसे के साथ हमारी मोहब्बतें हैं, निस्बतें हैं, लेकिन जो माशाल्लाह आपने एक प्रॉपर रूटीन के साथ होस्टिंग जो करनी होती है वो बड़ी बात होती है। तो आपने बड़ा अच्छा निभाया इसको,
اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو استقامت عطا۔ آمین سمجھ۔ ناظرین، عمران بھائی بڑے جو ہوتے ہیں نا، میرے بڑے بھائی ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ بڑا حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، لیکن میں ابھی آف ایئر جب تھے تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو بھینس ہوتی ہے وہ قلعے کے زور پہ جو ہے وہ زور کرتی ہے۔ اگر اس کا قلعہ مضبوط ہوتا ہے تو وہ پھر زور لگاتی ہے، اور اگر قلعہ مضبوط نہ ہو تو پھر وہ نکل ہی جاتا ہے۔ وہ پھر بارشوں کے ان دنوں میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ پھر قلعہ نکل ہی جاتا ہے۔ ہاں، کچا پکا ہوتا ہے۔ تو ہمارا قلعہ الحمدللہ مضبوط ہے۔ یہ ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، فیض بھائی بھی بیٹھے ہیں، عمران بھائی بھی، یہ وقتاً فوقتاً ہم پہ تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں، ہماری اصلاح کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا، ہاتھی پھرے گراں گراں جس دا ہاتھی اس دا ہی نا، تو ہم ان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر چھوٹی سی بھی باریکی یا تھوڑی سی غلطی دیکھتے ہیں تو اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ دیکھیں، خوش بخت وہ ہوتے ہیں انسان جن کے سر پہ بڑے موجود ہوتے ہیں، اور خوش بخت وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کے اوپر تنقید کی جائے اور وہ اصلاح کی نیت سے کی جاتی ہے۔ تو اس حساب سے الحمدللہ میں تو بہت مالا مال ہوں کہ میری اصلاح کرنے والے میرے بزرگ سلامت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ میرے سروں پہ تا دیر قائم دائم فرمائے۔ پیاری پیاری گفتگو ہوگی، نعت بھی سنیں گے، انشاءاللہ اپنے موضوع پہ بھی جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی پروگراموں میں یہ بات کی ہے کہ ہم یہ تھوڑی سی گپ شپ اور یہ تھوڑی سی تفریح اس لیے آپ لوگوں کو فراہم کرتے ہیں کہ روزہ ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ بس میرا روزہ ہے، غصے میں رہیں، یہ کریں، نہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اچھے لگتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں اویس بھائی، عمران بھائی ایسے مسکرا رہے ہیں، ایسے مسکرا رہے ہیں۔ روزہ تو آپ ان کے اوپر ظاہر ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کہیں بھائی روزے کو اپنے کو اوپر آپ نے حاوی نہیں کرنا کہ بھائی بس میرا روزہ ہے، مجھ سے بات نہ کرو، مجھ سے یہ نہ کرو۔ نہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، عبادت کرتے رہیں کہ ہر بندے کا دل چاہے کہ وہ بھی روزہ رکھے، اور قومیں بھی دیکھیں اسلام کی طرف وہ راغب ہوں کہ یار یہ روزہ بھی ایک بڑی پیارا جو ہے اسلام کا ایک جز ہے اور ایک بڑا اچھا عمل ہے، تو چلیں ہم کیوں نہ اسلام میں جائیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ایڈوکیٹ صاحب کی طرف۔ اویس بھائی، ہمارے پاکستان اور اسلامی معاشرے میں خاندانی تنازع بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کیا، ماشاءاللہ آپ کی فیلڈ ایسی ہے تو آپ کو بھی ایسے کیسز آتے ہوں گے کہ جس طرح کے شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ شادی 1 مہینہ چلتی ہے، 15 دن چلتی ہے، اس کے بعد کے معاملات جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، یا سال چلتی ہے، بس اس سے زیادہ جو شادیاں نا بہت، اور طلاق کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، یا خلا کی جو یہ معاملات ہیں یہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، یا علیحدگی اختیار کرنا کہ بھئی جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا۔ تو ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی تو بہت زیادہ ہے، پھر لڑکے کو بہت زیادہ مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بیویاں جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہیں کہ جب تک گھر نہیں لیں گے۔ پچھلے دنوں میری ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی تو وہ بڑا رو رہا تھا، مجھے کہتا ہے کہ شہزاد بھائی آپ ہمارے لیے دعا کریں، میری بیوی 2 سال ہو گئے ہیں وہ اپنی ماں کے گھر بیٹھی ہوئی۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے یار ہمارے 2 پورشن ہیں، میں اوپر والے پورشن میں رہ رہا ہوں اور امی ابو لوگ جو ہیں وہ نیچے پورشن میں ہے، اس کے علاوہ بھی میری جو بیوی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں میں پورشن بھی نہیں مانگتی، مجھے الگ گھر لے کر دیں۔ وجہ کیا ہے؟ تربیت والدین کی طرف سے کوئی کمی ہے، یا سوشل میڈیا کا وجہ ہے، یا اسلام سے دوری ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ شہزاد بھائی دیکھیں، اب میں اس پروفیشن میں مجھے تقریباً 30 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس عرصے میں پشاور میں رہتے ہوئے چونکہ ہماری لا فرم جو ہے آل اوور دا ورلڈ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں پاکستانی جو بیرون ملک بھی رہائش پذیر ہیں، تو کیسز کی ریشو باہر سے بھی ہمیں آئلی قوانین کے تحت یعنی فیملی لاز پہ زیادہ بات ہوتی ہے۔ اچھا، باہر بھی، مطلب کسی کے خاوند باہر ہیں اور میاں بیوی اگر باہر ہیں، کچھ بچیاں یہاں سے بیاہ کر پھر باہر چلی جاتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ روزگار کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں باہر ہیں۔ بات تو اس میں تربیت بھی آتی ہے والدین کی طرف سے۔ صحیح ہے۔ دوسرا اس میں اہم فیکٹر جو ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا بہت نیگیٹو کردار چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں نیگیٹو ان چینلز کا ہے کہ جو تصویر کا ایک رخ نہیں دکھاتے، ٹھیک ہے، وہ ان کو مفروضوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ صحیح، مطلب ڈرامے آ گئے، فلمیں آ گئیں، ٹک ٹاک، سوشل میڈیا پہ بات آ گئی۔ پہلے آج سے 10 سال 20 سال پہلے بات کی جائے تو ٹیلی فون کالز جو تھیں، پھر اس پہ موبائل استعمال ہوئی، موبائل کے بعد ابھی جو ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور فیس بک اور یہ چیزیں آ گئی، تو وہ پکچر دکھائی جا رہی ہے خواتین اور مرد کو جو کہ ریئل میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک مفروضے ہیں، ایک ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بچے اور بچیاں آج ہمارے جو ہیں وہ جن خیالات میں جو سوچیں رکھتے ہیں، جو ایکسپیکٹیشن ان کی ہوتی ہیں، وہ آگے ایکسپیکٹیشن ان کو نہیں ملتی۔ ہاں، ایک گلیمرس معاشرہ دکھایا جاتا ہے، جب دوسرے گھر جاتی ہیں تو آگے وہ چیز نہیں ہوتی۔ اب ٹی وی ڈراموں میں جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ ریئل حقیقتیں تو نہیں ہیں نا جی، اسی طرح ٹھیک ہے جی۔
آج کل کی اگر ہم اپنے پشاور کی سوسائٹی کو دیکھ لیں تو ایک متوسط طبقے کی تعداد بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور معاشی حالات جو ہے مہنگائی کی وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں. ان کو کنٹرول کرنا، ان کو فیس کرنا، ان کو بیئر کرنا، ان کو سنبھالنا ایک مرد کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر لڑکی کے والدین اکثر یہ چاہتے ہیں کہ یار ہم اپنی بیٹی کو سیکیور کیسے کریں. ٹھیک ہے، تو ان کے سامنے سیکیورٹی صرف جو ہے وہ نکاح نامے کی شرائط ہیں، جبکہ وہ شرائط سیکیورٹی نہیں فراہم کرتے. یہ بات جی، ٹھیک ہے، وہ سیکیورٹی فراہم نہیں کرتے. اب دیکھیں اکثر والدین اور بچے بچیاں جو ہیں وہ نکاح نامے کی شرائط، تو ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ نکاح نامہ ہے کیا، نکاح کی شرائط کیا ہیں. جیسے حق مہر ہو گیا، طلاق کے مسائل ہو گئے، ان کے اوپر ہماری کوئی تربیت نہیں ہے. اب جیسے عدالتیں خلا دیتی ہیں، اب خلا کے لیے جو شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے، قوانین کچھ اور کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہر مفتی ہمارا اسکالر سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ بات تو کرتا ہے ٹھیک ہے، کہ جی ان اسلامک ہے، لیکن اس کو اسلامک کرنے میں یا اسلام سے متصادم ہونے کی وجہ سے اس کو آپ پارلیمنٹ میں لے کے کیوں نہیں جاتے؟ ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ فتویٰ دینا. دیکھیں فتویٰ جو ہے، فتویٰ ایک رائے ہے، ایک اوپینین ہے. جیسے ایک وکیل سے آپ نے اوپینین لے لی تو وہ رائے ہو گئی. فتویٰ بھی ایک شرعی رائے ہے، اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے قوانین کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے اسلامی معاشرے میں جو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں نا جی، ان کو روکنا بہت ضروری ہے. والدین کی تربیت کی ضرورت ہے، بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے. اسکول کالجز یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے جی، ہمیں کچھ سکھایا ہی نہیں جا رہا، ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں جا رہا. بچی کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ڈاور جو اسے دیا جا رہا ہے یا جو وہ لینے کی حقدار گردانی گئی ہے وہ ہے کیا، اس کی شرائط کیا ہیں، حق مہر ہے کیا، اس کی کتنی کنڈیشنز ہیں، طلاق ہے اس کی کتنی کنڈیشنز ہیں. خواتین چلی جاتی ہیں جی، رہنا مشکل ہے گھر، جیسے آپ نے ابھی ایک مثال دی کسی فیملی کی، جی جی، کہ وہ فیملی جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ہی نہیں چاہتی، رہنی نہیں چاہتی، حالانکہ الگ پورشن ہے. جبکہ اس کو یہ بھی اندازہ ہے کہ جس کے ساتھ وہ رہ رہی ہے، جس کے ساتھ اس نے پوری زندگی بسر کرنی ہے، اس کے معاشی حالات کیا ہیں، آیا وہ اس کے لیے افورڈیبل ہے یا نہیں ہے. بالکل اسی طرح آج کل دیکھیں بچوں کی تعلیم بہت مشکل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہسبینڈ، ہاں اگر اس میں یہ بھی دیکھا گیا شہزاد بھائی کہ نیگیٹو پازیٹیو تو ہر جگہ چلتی ہے بات، اگر میاں بیوی دونوں جو ہیں برسر روزگار ہیں تو وہ فیملی کے کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کر لیں. لیکن بعض دفعہ یہ بھی جو ہے وجہ تنازع بن جاتا ہے کہ وائف کی ارننگ زیادہ ہے اور ہسبینڈ کی کم. یہ نہیں حویز بھائی، وہ اس پوائنٹ پہ میں آ رہا ہوں. عمران بھائی، اکثر ہمارا جو پشاور کا معاشرہ ہے، ہماری جو مطلب تربیت کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو عورت کا کمائی جب گھر آ جاتی ہے تو پھر عورت کی بدماشی چلنے لگ پڑتی ہے، وہ پھر خاوند کو کچھ سمجھتی. ایسا ہے، ایسا میں نے 90% ایسے گھروں میں دیکھا ہے کہ مرد بھی کما رہے ہیں، حالانکہ مرد کی کمائی زیادہ ہے، عورت کی کم ہے. میں نے ایسے بھی دیکھے فیملیز میں، ایسے بھی دیکھیں کہ ہماری فیملی میں شوہر جو ہے تو وہ آرمی میں ہے، ٹھیک ہے، کیپٹن ہے یا کرنل ہے یا فلاں ہے، بیوی اس کی ڈاکٹر ہے. تو لوگوں کے ذہن میں یہی ہے بیوی دی کمائی پہ آن گے، بیوی دی کمائی پہ آن گے، وہ بیوی جو شیئر ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہماری جب شادیاں ہوتی ہیں تو شادیوں سے پہلے بعض لوگ آج کل یہ ہے پورے آپ سے پورا وہ لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ ایک بیان حلفی لیتے ہیں آپ سے کہ بھئی ہماری بچی کو آپ نے مارنا نہیں ہے، ہماری بچی کو آپ نے کہیں جانے سے روکنا نہیں ہے، ہماری بچی کہیں جو ہے تو جاب کرے اس سے نہیں روکنا، ہماری بچی جو کر دے نہیں روکنا. بھئی شوہر کے حقوق کہاں چلے گئے؟ والدین پہلے آپ سے جو ہے حلف نامہ یہ لیتے ہیں، بیان حلفی نکاح سے پہلے لیا جاتا ہے، تو وہ پھر باؤنڈ ہو جاتا ہے، وہ پھر نہ اس کو ڈانٹ سکتا ہے نہ ڈپٹ سکتا ہے. شوہر کا تو اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ایک مقام دیا ہے، تو ہمارا لا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ لیکن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ذرا سا یہ بھی تو بتائیں نا. دیکھیں اس پہ تو بات اس طرح کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ چیزیں نہیں چل سکتی تو پہلے تو دیکھیں آپ نے اسلامک لا کو سامنے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، قرآن آپ کو کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے، حدیث آپ کو کیا کہتی ہے، حضور کی تعلیمات کیا کہتی ہیں. رشتہ کرنے سے پہلے آپ نے اپنی ہم برابری اور ہم وزن کو دیکھنا ہے. بالکل دیکھنا ہے، حدیث مبارک ہے. جی، اور اس میں دیکھیں اسکالرز آپ کے پروگراموں میں آتے رہے ہیں، ان سے باتیں بھی ہوتی رہی ہوں گی آپ کی، کہ دیکھیں آپ جب بے جوڑ رشتے بنتے ہیں، آپ لڑکی کو بغیر صرف کہ اپنے سر سے بوجھ سمجھتے ہوئے، بیٹی کو اگر آپ بوجھ سمجھتے یار عمر اس کی گزر گئی ہے جی اور عمر گزر رہی ہے، تعلیم اس نے کر لی ہے،
تو آپ اس کو کسی کے بے جوڑ کے ساتھ آپ نے بیاہ نہیں دیا. اویس بھائی یہ جو بات آپ کری عمران بھائی، یہ پچھلے دنوں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ان کی بچی گھر آئی ہوئی تھی نا، تو وہ پتہ کیا کہنے لگے کہ بھئی ہمارا گھر نہیں ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اس بچی کو اس جگہ بیائیں گے جن کا اپنا گھر ہو. تو پھر کہتے ہیں ہمیں جی میرے بھائی نے کہا کہ بھئی یہ تو قسمت کی باتیں ہیں، یہ تو اگر نصیب میں گھر نہ ہو تو گھر آپ گھر والی کو دے دیں گے، گھر والوں کو دے دیں گے تو گھر چلا جائے گا، اور اگر نصیب میں ہوتا ہے بے گھرے کو بھی دے دو گے تو گھر ہو جائے گا، بس اس کو بیانے کی کرو. تو آیا آپ کیا کہتے ہیں، یہ ایک ذاتی سا سوال ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں والدین تو ہر چیز کو سامنے رکھ کے انہیں رشتہ دینا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور بعض لوگ اس پہ بات کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے تو ان کے پاس روزگار کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو حضور نے ان کو حکم دیا کہ آپ نکاح کریں. تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے نکاح کروں، نکاح کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. پھر وہ نکاح کر کے آیا تو اس کے حالات مزید خراب ہو گئے، تو حضور نے ان کو دوبارہ حکم دیا دوسرا نکاح فرمائے. اس طرح شاید انہوں نے 4 نکاح فرمائے. پھر اس کے بعد وہ صاحب ثروت ہو گیا، اس کے پاس مال ہو. تو بات ایسی ہے کہ اس چیز سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پیر مرشد حضرت قبلہ سید محمد امیر شاہ صاحب مولوی جی صاحب حضور وہ یہی فرماتے تھے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کا نصیب آپ کے لیے اچھا کرے، آپ کا نصیب اس کے لیے اچھا کرے، آپ کا قدم اس کے لیے، اس کا قدم ہمارا. جی ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک ایسا تجربہ ہے نا، ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جس کو آپ کو کرنا ہے، اس کے رزلٹ کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف میں. یہ نکتہ ہے، مطلب آپ بیوی کو شوہر کو دیکھنا ہے، شوہر کو بیوی کو دیکھنا ہے. شوہر کی ذمہ داری زیادہ بنتی اس لیے ہے کہ ایک بیوی، ایک لڑکی ایک گھر سے اکیلی اٹھ کے آپ کے پاس آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ایک نئے ماحول میں آتی ہے، ایک نیا اس کو جگہ ملتی ہے، آپ کی عادات کو وہ اڈاپٹ کرنا، اس کو دیکھنا، پھر آپ کے والدین کے ساتھ اس کا برتاؤ. لیکن اس کی اکثر لڑکے کے والدین کو بھی اس پہ کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ میں آنا چاہیے کہ یار ایک بچی 16 سال کی، 18 سال کی، 20 سال کی، 25 سال کی آپ کے گھر اپنے والدین بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آئی ہے. جی اب اس کو سکھانا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز گھر سے سیکھ کے آئے گی. اور لیکن وہاں پہ خواتین کے لیے جو ماں اکثر شہزاد بھائی جو مقدمات ہماری کورٹس میں آتے ہیں نا، ان میں 2 فیکٹر بہت اہم ہیں. وہ ہر کسوٹی پہ وہی رزلٹ نکلتا ہے. کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ جب ہوتا ہے نا دونوں میاں بیوی کے درمیان تو وہ بہت ضروری ہے. لیکن اس میں ہمیشہ جو کورٹس میں کیسز ہیں نا، ان میں اگر آپ ان کا وزن کرنا چاہیں، ان کو پرکھنا چاہیں تو آج سے 10 سال 20 سال پہلے اور ابھی بھی وہی کسوٹی پہ رزلٹ وہی آتا ہے. اچھا کہ لڑکی کی ہمشیرہ اور لڑکی کی والدہ بیک اور لڑکے کی والدہ اور لڑکے کی ان میرڈ بہن نند جو گھر میں موجود ہے، وہ اپنی جو ان کی کنٹرولنگ اور ان کی جو پاور تھی نا، وہ ڈسٹریبیوشن اور اس میں شیئرنگ نہیں مانگتے. اچھا ایسی صورتحال میں نا لڑکا جو بہت مظلوم ہوتا ہے. یہی تو دیکھیں نا ہم بھی لڑکے اور یوزلی جو میں نے دیکھا ہے نا اویس بھائی، جو فرسٹ ایئر ہوتا ہے نا شادی کا، وہ بہت ایک تلخ، اگر اس میں لڑکا مینیج کر جائے تو کامیاب ہے ساری زندگی کے لیے، نہیں تو گھروں میں بہت سارے مسائل. عمران بھائی جیسے آپ نے کہا نا جو پہلا سال ہوتا ہے تو دیکھیں لڑکا تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمیں شادی ہوگی. 8-10 دن میں جب وہ کہتا ہے کہ جی اب میں نے بیوی کو وہاں لے جانا ہے، اب ہم نے کھانے کے لیے جانا ہے، ہم نے برگر کے لیے جانا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں نا وہ پھر والدہ کے تیور، چلے والدہ تو پھر بھی برداشت کر دیتی ہے، نہیں ساری مائیں ایسی نہیں ہوتی، لیکن والدہ پھر بھی برداشت کر لیتی ہے. لیکن جو بہن ہوتی ہے، جو آپ کی بات کے جو گھر میں ہوتی ہے، بیٹھی ہوتی ہے، ابھی اس کا رشتہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر اس میں معاملہ کرتی ہے کہ بھئی. پشاور میں ہم یہ باتیں سنا کرتے تھے اور ہمارے معاشرے میں بھی ہے، اس میں پشاور نہیں پورا پاکستان شامل ہے، کہ کہتے تھے کہ لڑکی کو جب بھجواتے تھے، رخصت کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اب تیری ڈولی اٹھ کے گئی ہے، اب تیرا جنازہ اس گھر سے نہیں نکلے گا. یہ ایک بات ہوتی تھی.
تو کچھ عرصے پہلے ایک ٹی وی شو تھا، یہ پروگرام تھا، تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی، تو فادر اللہ جو تھا نا، لڑکے کا سسر یعنی لڑکی کا والد، وہ کپڑے کا کام کرتا تھا، اچھا، اور لڑکا جو تھا وہ ٹیلر تھا۔ اچھا، تو لڑکا جو ہے اپنے سسر کے پاس گیا اپنی بیوی کی شکایت، یعنی اس کی بیٹی کی شکایت لے کے۔ ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کے باپ نے کیا جواب دیا، اس نے کہا بیٹا میں تو کپڑا بیچنے والا ہوں نا، کپڑا جو مجھ سے کوئی لے کے جاتا ہے تو وہ اسی طرح تو اپنے تن کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو ڈھانپتا تو نہیں ہے، اس کو تو اس نے اپنے جسم کا حصہ بنانے کے لیے اس کو ایک کرتے کی، پاجامے کی، شلوار قمیض کی شیپ دیتی ہے، اور شیپ کے لیے تمہیں کان چھانٹ تو کرنی ہے۔ اب میں نے تو تمہیں کپڑا دے دیا، کان چھانٹ تمہارا کام ہے میرا، کہ اس کو، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وہ آپ کا لباس ہے، تم اس کے لباس ہو۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ اس پہ آ گیا۔ اچھا ویس بھائی دیکھیں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہے نا کہ یہ ایسے کیسز آتے ہیں تو زیادہ تر آپ نے تو کہہ دیا نا کہ ادھر لڑکی کی ماں بہن، ادھر لڑکے کی ماں بہن، تو ان کو تو چلیں ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ اس میں آپ کیا، آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں اس میں زیادہ تر کیسز کیسے ہیں؟ قصور جو ہے وہ بچی کا ہوتا ہے یا لڑکے کا زیادہ ہوتا ہے؟ یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے۔ دونوں طرف سے مختلف معاملات میں مختلف قصور ہیں لوگوں کے، مطلب ہوتے ہیں جی، ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ گھر عمران بھائی آباد رہتے ہیں کہ جس میں مرد بھی جو ہے ہاتھ بٹاتا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ بٹایا، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ گھر پرسکون ہوتے ہیں جہاں کہ میاں بیوی مل کے کام کرتے ہیں، ماں بچے مل کے کام کرتے ہیں۔ اب ایک جیسے عمران بھائی ہیں، ان کے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ان کے بیٹے جو والدہ کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہوں گے، بیٹی جو نہیں ہے، جی جی ماشاءاللہ بہو آ گئی، انہوں نے کہا کہ بیٹیوں جیسی ہے، تو نہیں ہے، لیکن بیٹوں کو تو کرنا چاہیے نا۔ بعض معاشرے میں نے عمران بھائی اور اویس بھائی نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایسے گھرانے موجود ہیں جو کہتے ہیں بس مرد 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 مرد، اپنی مردانگیت بس جی، ان کے آگے ٹرے کے آگے بس جی اٹھے تو ان کو ہر چیز، بس ابھی انہوں نے منہ سے نکالا نہیں ان کو چیز۔ تو دیکھیں جو آپ کی بات کی جو پہلا سال ہوتا ہے تربیت، جیسے کہا کہ میں نے آپ کو کپڑا دے دیا، اب اس کی چھان بین اور اس کو تراشنا اور اس کو بنانا یہ آپ کا کام ہے۔ تو ناظرین دیکھیں کہ آپ جو ہے یہ نہ کریں کہ بس میں مرد ہوں، نہیں مرد آپ ہیں، لیکن گھر کی ساری ذمہ داریاں جو ہے نا وہ صرف عورت پہ نہیں ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی ماں کے ساتھ بھی کام کریں، آپ کی بہن ہے اس کے ساتھ بھی کام کریں، اور جب آپ شادی کر لیں تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی اویس بھائی آپ نے کام کرنا ہے۔ چلیں یہ ٹاپک تو ہم نے وہ کر لیا۔ اویس بھائی ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ حق مہر یہ کیا ہے؟ میں نے میرے سامنے سے پچھلے دنوں ایک، آپ بار بار کہیں گے اور ناظرین بھی کہیں گے شہزاد بھی کیوں، ہر جگہ عمران بھائی ہمیں لوگ انوالو کرتے ہیں، ہماری عمر اتنی نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا صدقہ اویس بھائی آپ کے ساتھ بھی، عمران بھائی کے ساتھ بھی، ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اویس بھائی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر جو یہ نکاح نامہ ہوتا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں، آپ نے کہا نہ بچے کو اتنا علم ہوتا ہے نہ بچی کو ہوتا ہے، لیکن نکاح نامے میں نے اکثر ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ حق مہر لکھا گیا 1.5 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، وہ تو حق مہر ہے جو کہ پہلی رات کو جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر بعض جگہ پہ میں نے ایسے رشتے بھی دیکھے ہیں وہ ٹوٹے کس بات پہ ہیں، مطلب شادی قریب ہونے والی ہوتی ہے، جب یہ کاغذ لکھتے ہیں کہ جی اس میں آپ نے جو گھر کا حصہ لکھنا ہے یہ بھی آپ نے حق مہر میں ہی لکھنا ہے، مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نکاح سے پہلے یہ جو ہے ہماری بیٹی کے نام آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو زیور آپ پہنا رہے ہیں، تولائی زیور جو ہے 10 تولے ہے، 2 تولے ہے، 4 تولے ہے، 5 تولے، جتنا بھی ہے یہ سارا بھی آپ نے حق مہر میں لکھنا ہے۔ آیا یہ اس طرح ہونا شریعت اور ہمارا پاکستان کا آئین قانون کیا کہتا ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ نہیں، صرف اور صرف وہ جو شریعت اور قانون یہ کہتا ہے کہ حق مہر وہ حق مہر ہے جو نقد کی صورت میں، نقدی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ شہزاد بھائی آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا اس کا جواب بڑا تفصیل سے دینے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ آپ کے سوالات میں سوالات بہت تھے۔ بالکل میں یہ کہتا ہوں جی ہاں، دیکھیں حق مہر ایک شرعی حق ہے ایک عورت کا جو اس کا حق بن جاتا ہے نکاح کے وقت، پھر اس کی مختلف اقسام فقہ نے بھی بیان کی ہیں، قانون نے بھی بیان کی ہیں، اور قوانین کے جتنے بھی ہمارے طلباء ہیں وہ لا گریجویشن کے وقت ایک کتاب ان کے زیر مطالعہ رہتی ہے جو کہ کورس کی کتاب ہے، اس کو محمد لا کہا جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک پارسی کی لکھی ہوئی ہے، اچھا DF ملا کی لکھی ہوئی ہے، اچھا، اور وہ ہمارے زیر مطالعہ رہتی ہے لا گریجویشن سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، اور اس کو ہم زیر غور لاتے ہیں قوانین کیسز کے دوران بھی۔ ٹھیک ہے جی۔
اس کے بعد جو ہے مختلف لیجسلیشن ہوتی رہی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل بھی کرتی رہی ہے، فقہ بھی موجود ہے، ہمارے قوانین بھی موجود ہیں، قانون آئین میں بھی اس چیز کی ضرورت وہ ہے۔ بیسیکلی حق مہر کی مختلف اقسام ہیں جی، اور جو عام فہم اقسام ہیں وہ ان کو معجل، موجل بالکل یہ اکثر ہم سنتے ہیں اور اند الطلب کہا جاتا ہے۔ طلب، ٹھیک ہے جی۔ اور عام اس سے بھی اگر اس کو مزید اس کو کیا جائے، ایکسپلین کیا جائے تو معجل اور غیر معجل اور بھی کہا جاتا ہے، بالکل لکھا ہوتا ہے جی۔ ایک آتا ہے میم عین جیم لام معجل، ٹھیک ہے، وہ اس کو انگلش میں ہم پرامپٹ ڈاور کہتے ہیں، یعنی بوقت بعد از رخصتی اس کی ادائیگی، بیفور ملاقات، یعنی میاں بیوی کی ایک جسمانی تعلق سے پہلے اس کی ادائیگی، یہ میم اینڈ جیم لام معجل ہے، معجل جی، جس کو انگریزی میں ہم پرامپٹ ڈاور کہتے ہیں، اس کی فوری ادائیگی۔ دوسرا ہے ڈیفر ڈاور، جس کو مہر موجل کہتے ہیں، میم واو جیم لام، ٹھیک ہے، موجل، جی موجل، وہ ڈیفر ڈاور، غیر معجل، غیر معجل جس کو آپ کہیں گے، اس کی صورت ادائیگی کی وہ کسی وقت بھی بیوی مطالبہ کر سکتی ہے اس رشتے کے دوران، اور بعض دفعہ جو ہے وہ بعض از طلاق ادائیگی ہوتی ہے یا بعض از وفات خاوند۔ اچھا، وہ آتا ہے جی جی، اس کی درمیانی جو صورت ہے جس کو عند الطلب انگریزی میں ہم آن ڈیمانڈ کہتے ہیں، جب وہ مطالبہ کرے گی، تو یہ تو وہ قسمیں آ گئی جو کہ آپ کے سامنے آ گئیں۔ لیکن جو پہلے ہم اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے اس معاشرے میں لڑکا اور لڑکی دونوں کو نہیں پتہ کہ معجل کیا ہے، موجل کیا ہے، عند الطلب کیا ہے، ایون کہ دونوں فریقین، دونوں لڑکا اور لڑکی کے والدین کو بھی نہیں پتہ۔ وہ بیچاری لڑکی کے پاس سگنیچر کے لیے لے کے جایا جاتا ہے، دو گواہ جاتے ہیں، وہ جا کے سائن کر دیتی ہے، اسے بتایا جاتا ہے یہ لکھ دیا، یہ لکھ دیا۔ جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ یہ جو نقدی طلائی زیورات اور ہاں مویبل اور امویبل، منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد، جسے امویبل اور مویبل پراپرٹی کہتے ہیں، وہ ہمارا رواج جو ہے ہمارے پشاور میں ہے۔ پشاور سے آپ باہر نکل جائیں نا سراؤنڈنگز میں، جو باقی کے پی کے ایریے، یہاں کا رواج مختلف ہیں، پنجاب کے رواج مختلف ہیں، وہ نہیں دیتے، وہ پراپرٹی لکھ کے نہیں دیتے، پراپرٹی بھی، اور اگر بہت ہمارے پشاوری بچی جائے تو وہ زور کہتی ہے جو زیور ہے بس وہ زیور لکھتے ہیں، بس اور نہیں لکھتے۔ یہ تو دونوں فریقین کی اپنی رضامندی کی میوچل کانسنٹ پہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نقد بھی لکھ رہے ہیں، آپ زیورات بھی لکھ رہے ہیں، اور آپ اس کو کسی جائیداد کی صورت میں بھی یہ آپ شرائط میں تو لے سکتے ہیں لیکن شرعی طور پہ اس کو لاگو نہیں کیا گیا۔ شرعی میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو یہ وہ صحیح، جی جی بالکل بالکل بالکل، حق مہر میں یہ چیزیں دیں، جی بالکل۔ دیکھیں وہ اپنی ایک قسم سے نا بچی کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شرعی طور پہ یہ اپلیکیبل جو ہے نا، دیکھیں ان کو میں نے یہ جواب دیا تھا کہ بھئی آپ جب یہ کاغذ میں آپ کو نکاح نامے میں جب چیزیں لکھ دی گئی ہیں تو یہ آپ کی بچی کی ہیں، لیکن آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو حق مہر والے حصے میں لکھو۔ دیکھیں جی، نکاح نامے کا ایک کالم نمبر ہے جہاں پہ شادی کی تاریخ، اس کے بعد دوسرا کالم ہے حق مہر کی صورت، پھر نیچے آیا معجل ادا ہے یا غیر معجل ہے، پھر اس کے بعد ایک اور کالم آتا ہے جس میں کہ آیا اوپر دی گئے ہوئے حق مہر کے عوض میں آپ نے کچھ دیا ہے، اس کا آپ ذکر کریں۔ تو آج سے کچھ سال پہلے تک وہی چیز تھی کہ جو نیچے آپ نے متبادل میں دی ہوئی ہے نا، یا وہ یا یہ، اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس کو پھر سپریم کورٹ نے مختلف فیصلوں میں اس کو اوور رول کر دیا، انہوں نے کہا نہیں دونوں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے کالم آتا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور شرائط شامل ہیں تو اس شرائط میں وہ لکھتے ہیں جی بصورت چاکی یا ماہوار خرچہ بیوی کو دیا جائے گا۔ پھر سیکنڈ پیج کے اوپر پہلا کالم آ جاتا ہے کہ آیا آپ نے بیوی کو حق طلاق کا حق تفویض کیا ہے کہ نہیں کیا، اسلام اس چیز کی اجازت جی بالکل دیتا ہے۔ اچھا جب اس میں لکھا جائے تو جی 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 وہ طلاق بیوی کو بھی رائٹ ہے کہ وہ طلاق دے سکتی ہے، وہی الفاظ، جی بالکل بالکل۔ تو یہ اب اس میں مزید وقت کے ساتھ ساتھ نکاح نامے کی شرائط میں ایڈیشنز کی جا رہی ہیں، کچھ ختم نبوت کے کالمز ڈالے جا رہے ہیں، کچھ اور چیزیں ڈالی جا رہی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے نا شہزاد بھائی کہ ہمیں
کوئی بھی پشاور کے پورے پاکستان کی کوئی یونیورسٹی کوئی کالج اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں کرتی، کوئی ڈیبیٹ نہیں کرتی، کوئی پروگرامز نہیں کرتے. بچوں کو تربیت دینے کے لیے، خصوصاً بچیوں کو اپنے حق کے لیے لینے کے لیے پھر لڑنا پڑتا ہے. لیکن ہم اگر سمجھتے ہیں کہ یہ بچیوں کی سیکیورٹی ہے تو یہ سیکیورٹی نہیں. مطلب اگر جس نے طلاق دینی ہے اس نے دینی ہے، چوٹے گی کورٹ سے. اب کورٹ میں اس کے اوپر مسلسل لیجسلیشن ہو رہی ہے. اب پاکستان میں محتسب، وفاقی محتسب بنائے گئے خواتین کے معاملات، ان کی جائیدادوں کے معاملات کے بارے میں، ان کے اور وومنز اومبڈسمین. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اتنے کیسز ہیں، اتنے کیسز کی دن بدن بڑھتی ہوئی تعداد قسم کے ہیں جی. اور جائیداد کی مطلب بھائیوں سے لینی ہے، والدین کے ساتھ ہیں، دیور کے ساتھ ہیں، تو وہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ وہ کیسز وہاں پہ فیصلہ ہی نہیں ہو رہے. آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے چلے جائیں تو کوئی پشاور میں KPK میں کوئی فیملی کورٹ نہیں تھی. وہی سول جج ہوتا تھا، وہ فیملی کورٹ بھی ڈیل کرتا تھا. بعد میں ضرورت محسوس کی گئی تو ایک فیملی جج اپوائنٹ کر دی گئی. آج اس وقت جو ہے وہ تقریباً 8 فیملی ججز کام کر رہی ہیں پشاور میں، اور ان کے پاس ہر کسی کے پاس 10,000 سے زیادہ کیسز. اللہ اکبر. تو ایک کورٹ کو آپ بنائیں، 10,000 کیسز جو ہیں اس ٹرائل کورٹ میں ہیں، تو پھر اس کے بعد اپیلیٹ کورٹ میں کتنے ہوں گے، پھر ہائی کورٹ اس کے بعد اس کا نمبر ہے، پھر سپریم کورٹ میں ہے، اور اس کے علاوہ محتسب جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، وومن اومبڈسمین جو بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس کتنی تعداد ہوگی. تو یہ دن بدن تعداد بڑھتی جائے. ناظرین، آپ نے دیکھا اویس بھائی کے ساتھ بڑی پیاری گفتگو، اور ماشاءاللہ سوال میں سے سوال، سوال میں سے سوال، اور جواب میں سے جواب نکل رہا ہے. آپ نے دیکھ لیا جس کے کیسز جو ہے پینڈنگ میں ہیں اور ان کو تاریخ پہ تاریخ ملتی جا رہی ہے. وجہ یہ ہے جو اویس بھائی نے بتا دی ہے. بس تھوڑا سا حوصلہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ سارے معاملے جو ہیں حل ہو جائیں گے. ہمارے پاس عمران حسن قادری صاحب تشریف فرمائے. عمران بھائی سنائیں کیسے حالات ہیں، کیسے؟ جی الحمدللہ، شکر اللہ پاک. عمران بھائی بیرون ملک بھی آپ کا سفر رہتا ہے. جی جی الحمدللہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ زیادہ مزہ آپ کو پاکستان میں پڑھنے کا آتا ہے یا بیرون ملک میں پڑھنے کا آتا ہے؟ پاکستان میں تو ظاہر اپنا ماحول ہے، یہاں پہ محافل کا اپنا ماحول ماشاءاللہ آپ ہی پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو باہر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری جو مخصوص کمیونٹی ہوتی ہے وہ آتی ہے، پھر ان کو سارا سال ویٹ کرتے ہیں وہ محافل کا. پھر وہ جب میلاد شریف ہوتا ہے اس میں ذرا بڑا ایک جوش و خروش ایک علیحدہ ہوتا ہے وہاں پہ، وہ ایک فیسٹیول سا وہاں پر ہوتا ہے. تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ایک اپنا رنگ ہے، پاکستان کا اپنا ایک رنگ ہے. تو عمران بھائی ماشاءاللہ وہاں بھی بہت ساری محفلیں ہوتی ہیں، تو آپ ربیع الاول میں ہی جاتے ہیں اکثر و بیشتر، اس کے علاوہ بھی آپ جاتے ہیں، لیکن ربیع الاول میں جو آپ جاتے ہیں یہاں پہ بڑی بڑی محافل یا لوگوں کو آپ نے ٹائم دیا ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں بھی آپ نے کوئی بات کی تھی کہ میں فلاں جگہ سفر میں جا رہا ہوں، تو میں نے آپ نے مجھے کہا کہ آپ بھی چلیں، تو میں نے کہا میں عمران بھائی نہیں جا سکتا میری محفل، تو آپ نے کہا قربانی دینی پڑتی ہے. تو یہ پھر کس طریقے سے آپ مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ جس نے ٹائم لیا ہوتا ہے وہ آپ کو آپ سے ٹائم لے کر آپ کو ایسے سمجھتے ہیں بعض حضرات کے آپ کو خرید لیا ہے، تو ایسی ٹھیک ہوتی ہے، ساری انگلیاں برابر نہیں ہیں، بعض آپ کی مجبوری کو بھی سمجھ جاتی ہیں. تو ایسے معاملات کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جب آپ ایسے کوئی جس طرح کہ ایک مقدس سفر کے لیے ہمارا پلان ہے جانے کا، تو یہ ہماری زندگی کا پارٹ ہے، ہماری اپنی بھی ایک پرسنل لائف ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں پھر اپنی مجبوری ظاہر کرنی پڑتی ہے، بتا دیتے ہیں کہ بھائی، لیکن یہ کہ بہتر یہ ہے کہ بیفور ٹائم آپ ان کو آگاہ کریں کہ تاکہ وہ کوئی آلٹرنیٹ اس کا ارینج کر سکے. باقی یہ کہ دیکھیں اس میں نقصان والی بات یہ ہے نا کہ آپ ان کا پروگرام چھوڑ کے دوسرے پروگرام پہ چلے جائیں، تو اس طرح تو ہے نہیں ہے. تو ہم تو جا رہے ہیں ایک سفر کے لیے جا رہے ہیں، وہ اس میں مجبوریاں ہوتی ہیں پھر لائف میں، تو وہ مینیجیبل ہے، وہ کر لیتا بندہ. ہاں وہ بتانا چاہیے کہ ربیع الاول کی کوئی ڈیٹ تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں یہاں موجود ہوا تو میں آ جاؤں. ہاں جی ہاں جی بالکل. اور نہ ہوا تو پھر آپ ویسے موسٹلی میں اس طرح ڈیٹ دیتا ہی نہیں ہوں. اگر ربیع الاول شریف ہے مجھے پتہ ہے میرا پلان ہے میں نے جانا ہے، تو میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ میں نہیں اویلیبل نہیں ہوں، تو بس مطلب پھر اس میں آسانی رہتی ہے. مطلب اس میں آسانی رہتی ہے. تو آپ کا مطلب لاہور بھی بہت آنا جانا ہوتا ہے کیونکہ وہاں بھی آپ کے ماشاءاللہ فیملی ممبرز ہیں، تو زیادہ ٹائم پھر لاہور میں ہوتے ہیں یا پشاور میں ہوتے ہیں؟
میرا کوئی ٹائم نہیں ہے، یہ تو آپ کو بہتر پتہ ہے. اویس بھائی میرے پچھلے 40-45 سال میرا ان کے ساتھ 30 سال تو ہو گئے کم و بیش ہماری فیملیز آپس میں وہ ہے. میرا کوئی ایک مجھے اکثر جو ہے نا مطلب یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کدھر زیادہ ہوتے ہیں، تو میں تو گھر میں زیادہ نہیں ہوتا، تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں کدھر ہوتا ہوں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. یہ میں اکثر بتاتا ہوں لوگوں کو کہ شادی کے 2 سال بعد جو ہے نا وہ میری مسز کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اب اسی طرح ہی ہے، تو اس نے پھر اعلانیہ کہا تھا کہ میں نے آپ کو اللہ کے نام دے دیا ہے. دیکھ لیا آپ. اچھا پھر کوئی آپ کو اللہ جو ہے فٹ نہیں کرنا آپ نے عمران بھائی پہ. ہاں دے دیا میں نے. تو ماشاءاللہ ان کے بیٹے جوان ہیں ماشاءاللہ. آپ کی لیکن یہ کہ میں ایک چیز کی تعریف کروں گا اپنے مطلب جس طرح ہمارا سفر ہے، شکر ہے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا اور اللہ نے وہ بات قبول نہیں کی. اللہ نہیں کہتی اللہ کی راہ میں دے دیا. اچھا جی اچھا بات کر رہے تھے آپ. تو مطلب یہ کہ میں آن ایئر مطلب کہوں گا ہم لوگوں کی جیسی روٹین ہے، مطلب سفر ہم لوگ 24 گھنٹے ہوتے، تو ہماری جو فیملیز ہیں، ہماری جو مسز مطلب ہیں، انہوں نے بھی بڑا اچھا رول ادا کیا بچوں کی تربیت میں. بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جو ہم فیل کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے لیکن ہم نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود اب چونکہ یہ آج کے آپ کے ٹاپک کے ریلیٹیو بات ہے کہ مطلب ایسی عورتیں بھی ماشاءاللہ ایگزسٹ کرتی ہیں کہ جو کہ جہاں پہ مرد کی ضرورت بھی ہے، بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے اور گھر کے معاملات بھی ہیں، پھر اپنی میاں کے گھر والوں کے ساتھ بھی مینیج کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایک ایگزامپل ہے ان نئی لڑکیوں کے لیے کہ ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کی فیملی کو، اپنی ہسبینڈ کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام مرد کو زیادہ دیا ہے. آپ دیکھیں جائیداد میں بھی 2 حصے ہیں اس کے، ٹھیک ہے. انبیاء بھی زیادہ تر مرد ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دے دی ہے نا، تو پھر عورت کو اس کا احترام اور وہ چیز دیکھنی چاہیے. ایک جو ڈسٹنس ہے وہ ہے اس میں، وہ علیحدہ بات ہے کہ پھر مرد کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی عورت کا خیال رکھو اور اس کے ساتھ بھی انصاف کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ میں یا میرے حوالے سے پاکستان کے بڑے نام ہیں جو مطلب ان کے ساتھ اکثر ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یار ہماری بیویوں نے ایک بہت اچھا رول ادا کیا، بچوں کو جو نا تربیت بھی دی، ان کو پالا بھی، ہماری غیر موجودگی میں بھی انہوں نے اپنا پورا رول ادا. مطلب وہ جو باپ کے فرائض ہیں وہ بھی سر انجام دے رہی ہیں اور اپنے بھی دے رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ عمران بھائی نے بتایا، ہماری بچیاں بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں کہ دیکھیں عمران بھائی نے کتنا پیارا بتایا کہ بھئی جو بیویاں ہیں یا جو بیٹیاں ہیں وہ دوسرے گھر چلی جاتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی دیکھیں. کہتے ہیں کہ حدیث مبارک ہے کہ اس عورت کو خوشخبری جنت کی سنا دو کہ جس بچی نے جیسا کہ اس نے ماں باپ کے گھر ٹائم گزارا، ان کی عزت کا خیال رکھا، ان کے معاملات کا خیال رکھا، اسی طرح اگر وہ شوہر کے گھر بھی جا کر کرے تو اس کو جنت کی نوید دے دو. تو چلتے ہیں عمران بھائی کی طرف کہ ان سے جی چیز میں کلام پڑھنے سے پہلے ویس بھائی میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ میں نے اپنی ذاتی طور پہ پریکٹیکل لائف میں دیکھا کہ جس بچی کو کی شادی ہونے لگے، رخصتی ہونے لگے، یہ خود میں نے اپنی سسٹر کے ساتھ کیا تھا. تو میں نے اس کو بتایا کہ بیٹا اب آپ کا وہ گھر ہے، وہاں کی کوئی بات مجھے نہیں آ کے سنانی، خود ہی مینیج کرنا. جب آپ کو آپ کی بچی کو پتا ہو نا کہ پیچھے کھڑے ہیں، سپورٹ ہے، تو وہ پھر کبھی نہیں ٹکتی وہاں پہ، ٹھیک ہے نا. اس کو پتا ہے کہ میرے ماں باپ تو دیکھو تیری جرت کیسی ہوئی. لڑکی جب مینیج کرنا سیکھ جائے نا تو اس کا گھر بس جاتا ہے. جب وہ مینیج نہیں کرتی نا تو پھر اس کا گھر خراب ہوتا ہے. اور ایون دو کہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ معذرت کے ساتھ اکثر گھروں کی تباہی میں بچی کی ماں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی سپورٹ بہت ہوتی ہے. ہر ٹائم فون بعض ٹائم شوہر بھی غصے ہو جاتے کہ ہر ٹائم تم ماں کے ساتھ لگی رہتی ہو. مطلب یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے معاشرے کی ہیں، اس چیزوں کو مطلب اصلاح ہونی چاہیے اس چیز کی. میں کلام ایک پہ پڑھ رہا ہوں چونکہ یہ اس کلام کی مجھے فرمائش بھی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ چونکہ آن دا ریکارڈ ہے اور یہ اولیاء اللہ کا لکھا ہوا کلام ہے، معروف کلام ہے، ہر زبان پہ ہے، تو بلکہ میں چاہوں گا کہ اس ٹرانسمیشن میں آپ بھی میرے ساتھ جو ہے نا اس میں شریک رہیں تاکہ جو ہے نا وہ ایک ماحول رہے.
سبحان اللہ 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 آج سکھ مترا دیو دیریے کیوں دل ڑی اداس گنیریے لو لو وچ شوق چنگیریے لو لو وچ شوق چنگیریے آج نینا یا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ کھاتے رب دی میں شانہ کھا سچ کھاتے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چندر بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی او دی کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور اکھین مد بھریاں سبحان اللہ ما اجمل کا بایا سنا کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 کتھے مہر علی کتھے میں آسی کتھے مہر علی کتھے میں آسی میں خادم او مخدوم میرے اے فیض ریاض علی دائے تیرے اتے نے رنگتا جو چڑیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا ماحول بن گیا بزرگوں کے کلام میں اثر ہی ایسا ہے تاثیر ہی ایسی ہے چلتے ہیں
اویس بھائی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلا کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ خلا میں رجوع ہو سکتا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر رجوع ہو سکتا ہے تو کب تک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں شہزاد بھائی، ایسا ہے کہ ہماری شریعت میں مختلف قسمیں طلاق کی ٹھیک ہے، اور تنسیخ نکاح کی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں مرد کی ذمہ داری ہیں، مرد کو حقوق دیے گئے ہیں. کچھ کہاں پہ قاضی، جو قاضی ہے، جج ہے، اس کو کچھ حقوق دیے گئے ہیں، کچھ ان کی ذمہ داریاں ہیں، کچھ ان کو پاورز دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ چیزیں جو ہے خواتین کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. تو خلا ایک کائنڈ آف ڈائیورس ہے، ایک کائنڈ آف ایک طلاق کی قسم ہے جو اگر مرد نہ دے اور عورت علیحدگی کی خواہش رکھے کہ کسی صورت میں بھی میں اس مرد کے ساتھ نباہ کو یا اس ازدواجی تعلق کو مزید کنٹینیو نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے. تو میں ہر صورت میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ پاورز پھر عورت کے پاس ہے، لیکن بذریعہ قاضی ہے، بذریعہ قاضی ہے. ٹھیک ہے. وقت کا قاضی یا کوئی بھی مطلب جج. خود ہی نہیں کہہ سکتی. نہیں، خود ہی نہیں کہہ سکتی. ٹھیک ہے. خود ہی اس کے پاس صرف اس صورت میں ہے کہ اگر خاوند نے اسے طلاق کا حق تحریری طور پہ جی تفویض میں یہی کیا. کویشچن کرنے لگا تھا کہ جی. نکاح میں جو شرط ہے، جی ہاں جی، اگر اس نے تفویض کیا ہوا اچھا ہے، اس ٹائم. ٹھیک ہے. ہاں اس ٹائم یا کسی وقت بھی اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنا حق ریٹرن میں دے دیتا ہے کہ میں تم اگر مجھ سے علیحدگی چاہو تو طلاق کے وہی الفاظ جو میں نے ادا کرنے تم ادا کر کے اپنے آپ کو خود اس رشتے ازدواج سے علیحدہ کر سکتی. اب معاشرتی طور پہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو نکاح پڑھانے والا ہے وہ یہ کویشچن پوچھتا ہی نہیں ہے. نہیں ہوتا ہی نہیں. ہم نے ہاں یہ پوچھتا ہی نہیں ہے کہ آپ طلاق کا رائٹ دیتے، کیونکہ گھر والی کہیں گے یار اس کا نکاح ہو رہا ہے اور تم اس کے طلاق کو اسی پوچھ رہے وقت ہو. تم طلاق کی بات کر رہے ہو. بالکل اچھا نہیں. لیکن دیکھیں جہاں پہ اسی نکاح نامے کے اسی آخری کالم میں پہلے صفحے پہ ہے کہ بصورت ناچاکی کا لفظ لکھا جاتا ہے کہ بصورت ناچاکی 5,000 10,000 2,000 روپے وہ ضروری نہیں ہوتے. اس میں صرف لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی شرط ہے تو آپ بصورت ناچاکی کو جب لکھ دیتے ہیں تو دوسرے کالم میں آپ اس کو بھی لکھیں نا. اب خلا دیکھیں، خلا وہ حق ہے جس میں بیوی اپنا تمام نہ لیا ہوا غیر وصول شدہ عند الطلب حق مہر یا وہ اس سے واپس ہوگی، اس سے وڈرا کرے گی. ٹھیک ہے جی، خاوند کے حق میں، اور جو وصول کیا ہوا ہے وہ واپس کرے گی. اچھا وہ بھی پابند ہے جی، وہ واپس خلا کی صورت میں. مطلب جو نکاح نامے میں دیکھیں، اب بڑے مزے کی بات آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں جو ہماری عدالتوں میں اس وقت ایک سینسٹیو ایشو ہے جس کو ابھی تک حل نہیں کیا جا سکتا. جو نکاح نامے میں حق مہر انہوں نے لکھ دیا کہ یہ معجل ہے، یعنی آن دا ڈے اس کو ادا کرنا ہے، اس کو معجل کر دیا. اس کے علاوہ اگر لکھا ہوا ہے عند الطلب، تو اکثر خواتین شادی کے بعد، رخصتی کے بعد وہ خاوند سے وصول کر لیتی ہیں یا خاوند ان کو دے دیتا ہے، لیکن وہ نکاح نامے کا حصہ دوبارہ نہیں بنتا. اچھا ٹھیک ہے. تو جب خدا نخواستہ کسی تنازع کی صورت بنتی ہے نا، تو وہ وصول شدہ تو چلو وصول ہے، جو بعد میں دے دیا گیا لیکن نکاح نامے میں عند الطلب لکھا ہوا ہے تو وہ پھر دوبارہ ڈیمانڈ کرتی ہے، اور خاوند کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیں وہ تو میاں بیوی ہے نا. اب ہسبینڈ نے آپس میں پیار و محبت میں وہ چیز اسے ادا کر دی کہ یار یہ میرا حق ہے، تمہارا حق ہے، جو میں نے دینا ہے میں نے تمہیں دے دیا، لیکن اس کے اوپر نکاح نامے میں اب اس سے کوئی تحریر تو نہیں لکھوائے گا نا، جبکہ تحریر لکھوانی ضروری ہے. مطلب آپ دے رہے ہو، کل کو تنازع بنے گا تو وہ مانگے گی کہ تم نے تو نہیں دیا، وہ نکاح نامے میں تو ان پیڈ لکھا ہوا. تو خلا میں وہ جو ہے وہ جائے گی، تو وہ خلا میں کورٹ سے رجوع کرے گی اور کہے گی جو میں نے وصول کیا ہوا ہے میں دیتی ہوں، واپس دیتی ہوں، یا جو نہیں وصول کیا ہوا میں اس سے وڈرا کرتی ہوں، اس کے حق میں دستبردار ہوتی ہوں، مجھے خلا چاہیے. اس صورت میں اس خلا کی جو تنسیخ نکاح عدالت دیتی ہے یا خلا کی ڈگری دیتی ہے یا تنسیخ نکاح کرتی ہے،
طلاق نہیں دیتی، تنسیخ نکاح کرتی ہے، ڈیزولوشن آف میرج کرتی ہے، وہ میرج کو ڈیزالو کرتی ہے، تو یہ طلاق ایک طلاق کنسیڈر ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دوران عدت، اب دوران عدت کے اوپر بھی یہ بھی ڈیبیٹیبل کوسچن ہے، خلا بھی ڈیبیٹیبل کوسچن ہے۔ عدت کا ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ عدت کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ایام ہے جو عورت گزارتی ہے قمری چاند کے مہینے کے حساب سے، اور وہ ہر عورت کی اپنی فزیکل پوزیشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کم سے کم 39 دن ہیں اور زیادہ سے زیادہ 90 ڈیز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عدت گزارنے کے دوران اگر خلا ہے یا تنسیخ نکاح ہے، میاں بیوی دوبارہ اس بات پہ ایگری ہو جاتے ہیں بڑوں کی مشاورت سے، خود ہی اس بات کو اختیار کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، کورٹ نے غلط ڈیسیجن دے دیا ہے، یہ مجھے خلا نہیں لینا چاہیے تھا، تو وہ رجوع کر لیتے ہیں دوران عدت۔ لیکن اگر عدت گزر جاتی ہے تو اگر دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو پوری زندگی میں وہ دوبارہ نکاح کر کے رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن کر سکتے ہیں خلا کے بعد، خلا کے بعد بھی، تنسیخ نکاح کے بعد بھی۔ تنسیخ نکاح کی ڈگری تو قاضی جاری کرے گا نا، خلا کی ڈگری بھی قاضی جاری، دونوں طرف سے ہو جائے تو تب بھی سائن کی کوئی بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے دوسری شادی کر لی ہے عورت نے اس خلا کی عدت پورے ہونے کے بعد، تو وہ پھر اس سے دوسری طلاق لے گی تو پھر دوبارہ شادی نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ ابھی بس ایسے ہی ہے، بس اس کے بعد اس نے اگر شادی نہیں کی، 5 سال گزر گئے ہیں، 10 سال گزر گئے ہیں، دونوں میاں بیوی، پھر بعض دفعہ اس میں بچے ہوتے ہیں جو ان کی پاؤں کی بیڑیاں ہوتے ہیں، بچوں کی ویلفیئر کے لیے دونوں اس بات پہ کسی بھی زمانے میں ایگری کر جاتے ہیں کہ یار بچوں کی بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں اس چیز کو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ ویسے مختصر سے جواب، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، عمران بھائی کی طرف بھی ہم نے جانا اور اجازت بھی لینی ہے۔ یہ بتائیں کہ ہمارے علماء کرام جو ہے یہ خلا کے بارے میں تھوڑا سا، خلا کی ڈگری جو ہے عدالت کو اس صورت میں یک طرفہ ڈگری کے اوپر ہمارے علماء کرام تھوڑا اعتراض کرتے ہیں، مطلب ہسبینڈ کورٹ میں نہیں آتا اور اس کے خلاف کورٹ یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے ایک عورت کو خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے، تو اس کے اوپر ہمارے علماء اعتراض کرتے ہیں کہ خاوند کی رضامندی ضروری ہے، لیکن خاوند بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور اس کو علم ہوتا ہے، بعض ریئر کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے، تو ہم علماء کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس کے اوپر لیجسلیشن کروائیں نا، قوانین بنوائیں، عدالتیں دیکھیں ہماری چلتی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق، سپریم کورٹ کے فیصلے بھی جو ہیں وہ غیر شرعی نہیں ہیں، مطلب وہ شریعت کو پورا دیکھتے ہوئے کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک مرد ہے، کسی صورت میں عورت اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور مرد عدالت میں جانتے بوجھتے آتا بھی نہیں ہے، تو عدالت کو آپ لٹکائے ہوئے تو عورت کو نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو بس آپ اس میں ایک میں ضمن ایک اور بات جو عمران بھائی اس وقت بات کر رہے تھے کہ مرد کو 2 حصے ملتے ہیں نا، بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ عورت کو اس سے کئی گنا زیادہ ملتا ہے، عورت صرف اپنے والد سے آدھا لیتی ہے، بیٹا جو ہے والد سے ڈبل لیتا ہے، عورت اس کے بعد جو ہے نا وہ شادی کے بعد خاوند سے حق مہر بھی لیتی ہے، باپ سے لے لیا آدھا، پھر خاوند سے لے لیا حق مہر، پھر خاوند کی وفات کے بعد 1/8 بھی لیتی ہے، اور اگر اس کی بچے نہیں ہیں تو وہ پھر 1/4 لے گی، ٹھیک ہے جی۔ بیوہ ہو کے واپس آئی ہے نا جی، تو اگر بھائی کے بچے نہیں ہیں تو بھائی سے بھی لے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو عورت کو استثنائی حیثیت حاصل ہے، جس میں وہ کئی لوگوں سے لے رہی ہے، کئی جگہوں سے لے رہی ہے، بیچارہ مرد جو ہے نا، اب مرد نے، بیٹے نے، اسی بھائی نے باپ سے تو ڈبل لے لیا، اپنی بیوی کو حق مہر بھی دیا، اب اس کی وفات کے بعد بیوی اسی میں سے 1/8 بھی لے گی، اگر بہن واپس آئی ہے تو وہ اسی میں سے ڈبل میں سے پھر اسے بھی دے گا، پھر اس میں سے لے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ اسلام نے عورت کو کتنے حقوق دیے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک حصہ ہے اور وہ مرد کو 2 دے رہے ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اویس بھائی نے بہت پیارے طریقے سے اس چیز کی وضاحت کر لی، ماشاءاللہ۔ سوالات بہت بھی ہیں، انشاءاللہ اب دن بھی ہمارے پاس بہت کم رہ چکے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری آپس میں ٹیم نے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ
آگے بھی ہم کوئی ایسا پلان کریں گے کہ ہم پروگرام کریں اور انشاءاللہ بہترین پروگرام کریں گے انشاءاللہ. آپ اپنی رائے ضرور ہمیں دیں کمنٹس میں. آپ ہمیں ضرور کہیں کہ کس قسم کے پروگرام آپ نے پسند کیے یا کس قسم کے پروگرام آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یا کس کس مہینے میں آپ کس ٹاپک پہ آپ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں. تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اویس بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. بہت سارے سوالات تھے جو میرے پاس پیپر پہ بھی لکھے ہوئے ہیں، جو میرے دل میں بھی تھے، میرے ذہن میں بھی تھے. ہو سکتا ہے آپ بھی آفر آپ نے کہا کہ اسی سوال کا میں جواب دینا چاہ رہا ہوں، لیکن بس ٹائم جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. عمران بھائی بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا. آپ نے محفل میلاد میں بھی ٹائم دیا. اس کے علاوہ 2-3 پروگراموں میں بھی آپ ہمارے پاس آئے. انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہماری رہنمائی بھی فرمائیں گے اور ہمیں ٹائم بھی دیں گے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ سب کا بھی بہت شکریہ جو آپ ہمیں ڈیلی سن بھی رہے ہیں، ہمیں کمنٹس بھی کر رہے ہیں، ہمیں لائک بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عمران حسن بھائی پیش کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے بھائی بیٹے شہزاد مجید کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جے ویکھاں میں عملا والے تے کچھ نہیں میرے پلے. جے ویکھاں تیری رحمت والے تے پھر بلے بلے بلے. عدل کرے تے تھر تھر کمبنے اچیاں شاناں والے تے فضل کرے تے بخشے جاون ساڈے جے منہ کالے. اچیاں لمیاں ہو ٹالیاں اچیاں لمیاں ٹالیاں اچیاں لمیاں ٹالیاں اچیاں لمیاں ٹالیاں گھنیاں جناں دیاں چھاواں. ہر ایک چیز بازاروں لبدی، ہر ایک چیز بازاروں لبدی پر نہیں لبدی ماواں. کہ باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ خالی. ماواں باج محمد بخشا او کون کرے رکھوالی. تے لے او یار حوالے رب دے، لے او یار حوالے رب دے کہ میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی او جس دن پھر ملیں گے. ماشاءاللہ